बीवी को नाम से पुकारने वाले सुन लें। बीवी का नाम लेना हराम क्यों है? शौहर बीवी को कैसे पुकारे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपनी बीवी को उसके नाम से पुकार सकता हूँ और क्या मेरी बीवी मुझे मेरे नाम से पुकार सकती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बीवी को नाम से पुकारना वाकई गलत है? क्या ये बेअदबी में शुमार होती है या फिर ये मोहब्बत का एक खूबसूरत अंदाज हो सकता है? ज़रा एक लम्हे के लिए रुककर अपने घर का माहौल सोचें। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी बीवी को उसके नाम से पुकारते हैं और कितने ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सुनो ज़रा और इधर आओ या बच्चों की माँ कहकर बात करते हैं। हमने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि हमारे ये अल्फाज सामने वाले के दिल पर क्या असर डाल रही हैं। और ये औरत जो सारा दिन घर को संभालती है, बच्चों की तरबियत करती है, शौहर का ख्याल रखती है, क्या वो इस बात की हकदार नहीं कि उसे मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ पुकारा जाए? लेकिन हमारे मुआशरे में अजीब सी रिवायात बन चुकी हैं कि बीवी का नाम लेना मायूब समझा जाता है। बाज़ लोग तो उसे शर्म की बात समझते हैं और अगर कोई अपनी बीवी को नाम से पुकारते हो तो फ़ौरन तनकीद शुरू हो जाती है कि देखो ये कैसा अंदाज़ इख्तियार कर लिया है, कि क्या वाकई ये सोच दुरुस्त है या हमने ख़ुद से कुछ असूल बना लिए हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इस्लाम इस बारे में क्या रहनुमाई देता है, या हम सिर्फ लोगों की बातों को ही सच मान कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ज़रा सोचें, अगर आपको आपके नाम से ना पुकारा जाए और हमेशा किसी और अंदाज में बुलाया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? यकीनन दिल में एक कमी सी महसूस होगी, क्योंकि नाम इंसान की पहचान होता है, उसकी इज़्ज़त होता है। और जब कोई हमें हमारे नाम से मोहब्बत के साथ पुकारता है तो दिल के अंदर से एक खुशी सी पैदा होती है। लेकिन अफसोस कि हमने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस सादा सी खुशी को भी नज़रअंदाज कर दिया। हम बड़े बड़े तोहफे दे देते हैं मगर दो मीठे बोल बोलने में कंजूसी कर जाते हैं। हम दुनिया के सामने बहुत मुअज़्ज़ब बनने की कोशिश करते हैं मगर अपने घर के अफराद के साथ हमारा लहजा सख्त हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या हमारे अपने घर वाले इस मोहब्बत और इज़्ज़त के ज़्यादा हकदार नहीं हैं? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या बीवी को नाम से पुकारना वाकई गलत है या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मुआशरती गलत फहमी है जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। हम देखेंगे कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है और वो हकीकत क्या है जिसे हमने शायद कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन इस हकीकत तक पहुंचने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि जो बात आपके सामने आएगी वो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। अज़दवाजी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, बल्कि ये सुकून, मोहब्बत और एतमाद का वो खूबसूरत बंधन है जिस पर एक पूरा घर कायम होता है। जब मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ अच्छे इखलाक और नरम रवैये के साथ पेश आते हैं तो यही घर जन्नत का नमूना बन जाता है। लेकिन अगर लहजा सख्त हो जाए, अल्फाज में मोहब्बत ना रहे और एक दूसरे की इज्जत का ख्याल ना रखा जाए तो यही घर इंसान के लिए बोझ बन जाता है। इस्लाम ने हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाई बल्कि ये भी सिखाया है कि हम अपने करीबी रिश्तों के साथ कैसे पेश आएँ। ख़ास तौर पर मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ऐसा है जिसमें छोटी छोटी बातें भी बहुत पुरअसर होती हैं। नरम जुमला दिल को खुश कर देता है और एक सख्त लफ्ज़ दिल को तोड़ देता है। हम अक्सर ये समझते हैं कि मोहब्बत सिर्फ बड़े बड़े कामों से ज़ाहिर होती है, महंगे महंगे तोहफ़ों से या ख़ास मौक़े पर दी जाने वाली तवज्जो से। लेकिन हकीकत तो ये है कि असल मोहब्बत तो रोज़मर्रा के छोटे छोटे रवैयों में छुपी हुई होती है, जैसे बात करने का अंदाज़, एक दूसरे को बुलाने का तरीका, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना
یہی وہ چیزیں جو دلوں کو جوڑتی ہیں، اور اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو عزت اور محبت کے ساتھ پکارتا ہو تو اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اگر بیوی بھی اپنے شوہر سے نرمی اور احترام سے بات کرنا چاہتی ہے تو گھر کا ماحول خود بخود خوشگوار ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اکثر چھوٹی مگر اہم باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں ہمارے الفاظ کتنے قیمتی ہیں اور ان کا اثر کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ ایک نام لے کر محبت سے بلانا، یہ ایک ایسے اچھے لقب سے پکارنا صرف ایک عادت نہیں ہے، بلکہ یہ دل جیتنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو رشتوں میں مٹھاس کو پیدا کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر الفاظ اور انداز اتنے اہم ہیں تو کیا اسلام نے اس بارے میں کوئی اخلاص اور خاص رہنمائی دی ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے شریک حیات کو کس انداز میں پکارا کریں، یا صرف ہماری اپنی سمجھ اور معاشرتی روایت پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم بغیر تحقیق کے وہی طریقے اپناتے ہیں جو ہم نے اپنے ارد گرد دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ درست ہوں یا نہ ہوں۔ اکثر اوقات ہم نے کچھ باتوں کو بغیر سوچے سمجھے سچ مان لیا ہوتا ہے، اور پھر وہی باتیں ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح بیوی کو نام سے پکارنے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کا نام لینا بے ادبی ہے، کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے روایات کے مطابق خلاف ہے، اور کچھ اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے، یا ہم صرف لوگوں کی باتوں کو ہی دین سمجھ کر اپنائے جا رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی روایات شامل ہیں جن کا اسلام سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہم انہیں اتنا مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے تو ہمیں عجیب لگتا ہے۔ بیوی کو نام سے پکارنا بھی انہی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو نام سے پکارے گا تو اس کی عزت کم ہو جائے گی، حالانکہ عزت کا تعلق الفاظ کے انداز اور نیت سے ہوتا ہے، نہ کہ صرف نام لینے یا نہ لینے سے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مغربی کلچر ہے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو محبت اور احترام اور نرمی کو بڑھائے وہ بری نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کہیں سے بھی آئی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو دین کے معیار پر پرکھیں، نہ کہ صرف معاشرتی دباؤ پر۔ ایک اور بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس لیے آج بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر دور کے اپنے حالات اور انداز ہوتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا وہ عمل دین کے اصولوں کے خلاف ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر اسے صرف اس لیے غلط کہنا کہ ہماری عادت نہیں، یہ درست نہیں۔ ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہوگا اور ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ کئی بار ہم جو باتیں سالوں سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں درست نہیں ہوتی، اور جب ہمیں اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے تو ہماری سوچ بدلنے لگتی ہے۔ اب یہاں ایک اہم پیغام اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ صرف معاشرتی روایات ہیں تو پھر اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا ہمیں اس حوالے سے کوئی واضح رہنمائی ملتی ہے یا نہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جو آگے چل کر ہماری پوری سوچ کو ایک نئے رخ پر لے جائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان محبت کا اظہار صرف بڑے بڑے الفاظ یا خاص موقع تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے انداز میں جھلکتا ہے۔ ایک نرم لہجہ، ایک مسکراہٹ اور ایک دوسرے کو محبت سے پکارنے کا طریقہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو جوڑتی ہیں اور رشتے کو مضبوط بناتی ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے پیار بھرے انداز میں بات کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنائیت بڑھتی ہے اور وہ خود کو اہم محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح جب بیوی بھی اپنے شوہر سے عزت اور محبت کے ساتھ مخاطب ہوتی ہے تو پھر گھر کا ماحول سکون اور خوشی سے بھر جاتا ہے۔ دراصل انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھے الفاظ اور محبت بھرے انداز کو پسند کرتا ہے، اور یہی چیز رشتوں میں مٹھاس کو پیدا کرتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ محبت صرف دل میں ہونی چاہیے
اسے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک محبت کا اظہار نہ کیا جائے وہ مکمل محسوس نہیں ہوتی، اور یہ اظہار صرف تحفوں یا بڑے کاموں سے نہیں بلکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے لفظوں سے بھی ہوتا ہے، جیسے کسی کو اس کے نام سے پیار سے پکارنا، کسی خوبصورت لقب سے بلانا یا نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک عام رشتے کو خاص بنا دیتی ہیں، اور اگر ان چیزوں کی کمی کی جائے تو آہستہ آہستہ رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اسلام ایک فطری دین ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق رہنمائی دیتا ہے۔ یہ ہمیں سختی نہیں بلکہ آسانی اور محبت سکھاتا ہے، اس لیے ہمیں دین میں حسن سلوک کو بہت اہمیت دی گئی ہے، خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور ہمارے رویے کا سب سے زیادہ اثر انہی پر پڑتا ہے۔ اب یہاں ایک خوبصورت نقطہ یہ ہے، اگر ہم سیرت طیبہ پر نظر ڈالیں تو ہمیں محبت، نرمی اور خوبصورت انداز گفتگو کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ان مثالوں میں ہمیں ان سوالات کا بھی جواب ملتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کس انداز میں پکاریں؟ اور اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ محبت بھرے الفاظ اور نرم انداز کسی بھی رشتے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، لیکن یہاں ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جس پر اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے، اور وہ ہے نیت اور انداز کا فرق، کیونکہ صرف نام لینا یا نہ لینا اصل مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس انداز میں اور کس جذبے کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں، اور ایک ہی نام اگر سخت لہجے میں لیا جائے تو دل کو چوٹ پہنچ جاتی ہے، اور وہی نام اگر محبت اور نرمی کے ساتھ لیا جائے تو دل میں خوشی پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نام لیے بغیر بھی عزت اور احترام اور پیار سے بات کرے تو وہ بھی خوبصورت انداز ہو سکتا ہے، لیکن اگر نام نہ لینے کے پیچھے بے رخی، لاپرواہی یا عادتاً سختی ہو تو پھر یہ چیز رشتے میں دوری پیدا کرنے لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں صرف الفاظ پر نہیں بلکہ اپنے رویے پر بھی غور کرنا ہوگا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اکثر دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اصول بنا لیتے ہیں کہ اگر ہمارے ارد گرد لوگ بیوی کو نام سے نہیں پکارتے تو ہم بھی یہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہی درست ہے، حالانکہ ہر انسان کا تعلق، اس کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ محبت کو لفظوں سے ظاہر کرتے ہیں اور کچھ اپنے عمل سے، لیکن بہترین وہی ہے جس میں دونوں چیزیں شامل ہوں، یعنی اچھا رویہ بھی اور خوبصورت الفاظ بھی۔ یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نام سے پکارتا ہے تو کوئی یہ لازمی طور پر محبت کی علامت ہے، یا اگر کوئی نام نہیں لیتا تو کیا وہ لازماً غلط ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے، نہ تو بے جا سختی کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی بے ادبی کی، بلکہ درمیانی راستہ دکھاتا ہے جس میں عزت بھی ہو اور محبت بھی ہو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اصل رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دل میں ایک سادہ مگر اہم سوال لیے ہوئے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیوی کو کیسے بلاؤں، کیسے پکاروں، اور کیا ہم ایک دوسرے کا نام لے سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو صرف ان کا نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کا سوال ہے، کیونکہ یہی بات آج بھی ہمارے گھر والوں میں موجود ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت خوبصورت اور آسان انداز میں رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو نام لے کر بھی پکار سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اصل چیز تمہارے انداز اور تمہاری نیت ہے۔ اگر تم محبت، نرمی اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو بلاؤ گے تو یہ عمل تمہارے رشتے کو مضبوط کرے گا، اور اگر لہجہ سخت ہوگا تو پھر اچھے الفاظ بھی اپنا اثر کھو دیں گے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اسلام ہمیں تنگی میں نہیں ڈالتا
بلکہ آسانی اور محبت سکھاتا ہے۔ یہ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے جذبات کو چھپاؤ، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ انہیں خوبصورت انداز میں ظاہر کرو۔ ایک شوہر اگر بیوی کو اس کے نام سے محبت سے پکارتا ہے تو یہ اس کی عزت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بیوی اگر شوہر سے نرم لہجے اور احترام کے ساتھ بات کرتی ہے تو یہ گھر کے ماحول کو جنت بنا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں محبت کو عام کریں، اپنے الفاظ کو بہتر بنائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے ایک دوسرے کے دل جیتنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی کی بنیاد بنتی ہیں۔ آخر میں بس یہی پیغام ہے کہ اپنے رشتوں کو آسان بنائیں، محبت کو لفظ میں بھی ظاہر کریں اور اپنے گھر کو سکون اور خوشی کا گہوارہ بنا دیں۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسی مزید خوبصورت اور ایمان افروز باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر گھر میں محبت اور سکون پھیل سکے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں کہ رشتے بڑے کاموں سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی محبتوں سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک نرم لفظ، ایک پیارا انداز، ایک دوسرے کو عزت سے پکارنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو قریب لاتی ہیں۔ اپنے گھروں کو خاموش اور فاصلے کا نہیں بلکہ محبت اور اپنائیت کا گہوارہ بنائیں۔ آج سے ہی اپنے لہجے کو بدلیں، اپنے الفاظ کو خوبصورت بنائیں اور اپنے شریک حیات کا وہ مقام دیں جس کے وہ حقدار ہیں، کیونکہ جب گھر میں سکون ہوتا ہے تو زندگی خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب محبت آپ بانٹتے ہیں وہیں کئی گنا بڑھ کر آپ کے پاس واپس آتی ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر گھر میں خوشی، سکون اور محبت آ جائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں محبت، سکون، الفت اور رحمت عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی، عزت، اخلاص، خلوص پیدا کرے۔ یا اللہ، ہمارے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمی کو دور فرما اور ہمارے رشتوں کو مضبوط اور قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسے اخلاق عطا کر کہ ہم اپنے شریک حیات کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آئیں اور ہمارے گھروں کو جھگڑوں اور نفرتوں سے بچا کر انہیں خوشبو، برکتوں اور آپس کی محبت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے ہر عمل میں آسانی اور بھلائی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔